आदाब नाज़रीन, मैं हूँ वहीद जिलानी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। हर सुबह हम एक ख़ास शख्सियत के साथ आपके पेश खदमत होते हैं, और आज हमने एक मुनफरिद शख्सियत को इस प्रोग्राम में मदऊ किया है, जो कि एक शायर हैं, स्कॉलर हैं, राइटर हैं और नौजवान भी हैं। पिछले तकरीबन 11 साल से वो कश्मीर से बाहर अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मुकीम हैं, और आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA में उर्दू और फ़ारसी अदब के शागिर्द हैं, PhD की डिग्री हासिल कर रहे हैं। उनकी ये भी एक खूबी है कि वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी ज़बानों पे दस्तरस रखते हैं, और आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए, ख़ासकर हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक ख़ास प्रोग्राम रहेगा। उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे आज के मेहमान एक नौजवान और होनहार शायर भी हैं। उनका स्वागत मैं उन्हीं के चंद अशआर से करता हूँ। वो लिखते हैं कि हम चल रहे हैं साए दीदार से जुदा, अहदे जफ़ा में खलवत रुखसार से जुदा, किस चार अगर से हमको हो उम्मीद जां कि जब रस्म दवा है सीने बीमार से जुदा। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल मनान भट्ट साहब से, जिनका कलमी नाम अलम है। मनान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल तो ऐसे तारुफ के लिए हकदार तो नहीं है इसके, वो भी ख़ासकर आप जैसे जय्यद शख्सियत के मुंह से हमारे बारे में इतने अच्छे अल्फाज, तो पर आप की इस मोहब्बत का और मुझे मदऊ करने का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ममनून और मशकूर। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है मनान जी, आप हमारे इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और उर्दू और फ़ारसी अदब में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं इस अदब के फ़रोग़ के लिए। मनान जी, इस प्रोग्राम में हम जिस मेहमान से हम मुलाकात करते हैं, उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी और पैदाइश और किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बारे में हम अपने नाज़रीन को इंफॉर्मेशन देते हैं। यह हमें मालूम है कि आप महज 14 साल की उम्र में थे आप जब आप कश्मीर छोड़ के बाहर पढ़ाई के सिलसिले में गए हैं। तो लेकिन उस 14 साल से पहले जो आपकी ज़िंदगी यहाँ गुजरी, पैदाइश वगैरह, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जी ज़रूर। जैसा कि आपने कहा, देखिए होता ही है कि जितने भी दुनिया में लोग हों या अशख़ास हैं, या तो हम सब के कई रेशे ज़िंदगी के जो है, जिस हिसाब से सवाल पूछा जाए उस हिसाब से वो रेशे खुलते चले जाते हैं। ये जिसको अंग्रेज़ी में आइडेंटिटी कहते हैं, खुश जी, उसका एक बहुत दिलचस्प पहलू है। तो एक तरह से रेशे तो कई हैं, तो मैं 2-3 उनमें से उसका इंतखाब करके जी। तो जैसा कि आपने कहा कि 14 साल से की उम्र में मैं कश्मीर से चला गया। उससे पहले मेरी पैदाइश श्रीनगर की है। अच्छा। मेरी जो वालदा हैं वो श्रीनगर से ही हैं। मेरे वालिद अब्दुल मजीद भट्ट साहब वो बांडीपुरा के रहने वाले। अच्छा। तो एक रेशा हर गांव से जाके मिलता है, जो कि जैसा आप जानते हैं अदब, इल्म और आब, अदब, इल्म, आब, 3 चीज़ों के लिए बड़ा मशहूर है। तो एक रेशा मेरा उस तरफ मिलता है। दूसरा, मेरी जो परवरिश हुई 14 साल की उम्र तक, वो श्रीनगर में ही हुई। मैं बिस्को स्कूल में, अच्छा, वहाँ पढ़ाई शुरू की आपने? जी, वहाँ 7वीं जमात 8वीं जमात तक मैं वहीं था। और एक तरह से मामूली, जिसे कहते हैं मिडिल क्लास। बहुत छोटे थे आप जब 14 साल की उम्र होती कितनी है? बहुत कम है। तो एक लिहाज से जो उस उम्र में आके दोस्तियां वगैरह हुई, वो मेरी कश्मीर से बाहर ही मेरे दोस्त अहबाब हैं, मगर यहाँ पर मेरा खानावादा पूरा यहीं मुकीम है अव्वल से आखिर। तो एक तरह से कश्मीर से निकलने के बाद भी कश्मीर के साथ रोज़मर्रा के ताल्लुकात जो हैं वो कायम रहे, क्योंकि मेरे वालिदैन यहीं रहते हैं, मरहूम नाना यहीं रहते थे, नानी सब यहीं रहते हैं। तो हर दिन फ़ोन पे या इस तरह से, तो वो जो रोज़मर्रा का ताल्लुक़ है वो रहा। कश्मीर के साथ भी रहा, कश्मीरी ज़बान के साथ कुछ हद तक रहा। हालांकि मैं एक तरह से बहुत इस बात पे नादिम भी हूँ कि कश्मीरी होने के बावजूद मेरा कश्मीरी अदब पर काम बराह रास्त नहीं है, लेकिन इस पे हम बात करेंगे कि हमारी जो अदबी हमारा विरसा है वो फ़ारसी से जाकर बहुत ही बराह रास्त वो मिलता है। और एक तरह से तो शायद कश्मीरी जो हमारी अदबी तहजीब है
اس کا ایک تو جو ظاہری رشتہ ہے وہ کشمیری زبان سے ہے، لیکن ایک باطنی رشتہ فارسی سے بھی ہے. تو شاید اپنے آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس باطنی رشتے کی طرف جو ہمارا ایک بیریڈ رشتہ اب ہے ابھی 21ویں صدی میں آ کے فارسی کے ساتھ وہ ہے. لیکن ہاں 14 سال کی عمر تک پھر اردو، خاص کر اردو اور شاعری کے ساتھ میرے جو گھر کا ماحول تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا. میرے مرحوم نانا جان سید محمد اشرف صاحب وہ شاعر نہیں تھے لیکن طبیعتاً شاعر تھے. اچھا. تو ان سے اردو زبان کے بارے میں اور شاعری شعراء کے بارے میں، جو اردو کے بڑے بڑے شعراء ہیں ان کا کلام یاد کروانا، جیسے انہیں بڑا شوق تھا کہ مجھے، کیونکہ میں اپنی جنریشن میں سب سے بڑا ہوں، تو ان کو بڑا شوق تھا کہ یہ جو ہے چھوٹی عمر میں ہمیں لائٹ چلی جاتی تھی اور جو ٹرن جس کو کہتے ہیں، تو اس میں پھر وہ مجھے جو ہے شعر یاد کرواتے تھے اور سب کے سامنے کہتے کہ اب یہ تم نے غالب کا شعر یاد کیا ہے تو ابھی پڑھو اس کو سب کے سامنے. تلفظ کے تھوڑے سے وہ تو یوں کہیں گے کہ بچپن میں ہی آپ کو شاعرانہ نہیں لیکن ادبی ماحول ملا ہے نا. تو منان یہ بتائیے کہ پھر کیسا یہ اتفاق کیسے ہوا کہ آپ کو باہر جانا پڑا؟ جی، یہ اس کے کئی وجوہات. ایک یہ وجہ تھی کہ 2008 میں حالات ذرا خراب تھے، اس وجہ سے اسکول وغیرہ بند تھے. تو میں نے پھر ایک درخواست ڈالی. بورڈنگ اسکول ایک ہے دہرادون میں، ویلم بوائز، جہاں پر میں نے درخواست ڈالی ایڈمیشن کے لیے. تو وہاں میرا داخلہ ہوا اور وہاں مجھے اسکالرشپ بھی انہوں نے مہیا کی. اس وقت وہاں بہت کم کشمیری پڑھ رہے تھے، تو اول تو وہاں جانا ہوا. پھر میں نے وہاں 2 سال بتایا اور اس کے بعد میرا ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل بورڈنگ اسکول ہے امریکہ میں، واسچ اکیڈمی، جہاں میرا داخلہ ہوا اور انہوں نے مجھے فل اسکالرشپ پہ امریکہ بلا لیا. لیکن اس سے پہلے جو یہ ویلم کا جو میرا دور تھا، اس میں دیکھیں ایک شاید یہ بات بار بار آئے گی، ایک جو بہت ہی ایک خوش قسمتی مجھے ضرور اس میں کہنا چاہیے، اس میں میرا بہت کم عمل ہے. وہ یہ رہا کہ مجھے بہت اچھے اساتذہ نصیب ہوئے، اور اچھے اساتذہ نصیب ہونا بہت بڑی بات ہے. میری زندگی میں اس کا بہت بڑا عمل رہا ہے. تو وہاں مجھے ایک استاد نصیب ہوئے جن کا نام دیو لاہری تھا. وہ اب انفارچونیٹلی اس دنیا میں نہیں رہے. وہ روڈ اسکالر تھے اپنے زمانے کے، جو کہ بہت بڑی اسکالرشپ، بہت بڑا ایک اسکالرلی لقب ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، ان کی ڈگری تھی. تو انہوں نے مجھے بہت ادب کی طرف، حالانکہ اردو ادب میں نہیں لیکن ادب میں، ان لٹریچر ہی واز ویری انٹرسٹڈ، اور مجھے کیونکہ شوق بھی تھا تو انہوں نے کافی اس معاملے میں میری حوصلہ افزائی کی. اور ان کے ہی تواسط سے میرا جو داخلہ ہوا، انہوں نے میرا ریکمنڈیشن لیٹر لکھا. میں چھوٹا سا 15 سال کا تھا اس وقت، 16 سال کا جب میں امریکہ گیا. تو وہ جو ان کی جو رہنمائی تھی جو مجھے نصیب ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر امریکہ میں واسچ اکیڈمی میں 2 سال پڑھنے کے بعد میں نے کالج کا انتخاب مجھے کرنا تھا. تو اس میں نے ریلیجس اسٹڈیز اینڈ انٹرنیشنل افیئرس میں لافیٹ کالج، ایک لبرل آرٹس کالج ہے امریکہ میں، وہاں داخلہ لیا. وہاں مجھے فل اسکالرشپ جو ہے وہ آفر کی گئی. تو اس کے بعد میں وہاں گیا. وہاں میرے ایک اور استاد مجھے ملے، ڈاکٹر یوشا پٹیل. انہوں نے رہنمائی کی. تو پھر میں جا کے اپنے پی ایچ ڈی کے لیے میں نے داخلہ لیا. اور وہاں یونیورسٹی پینسلوینیا، جو کہ ایک آئی وی لیگ انسٹیٹیوشن اس کو کہتے ہیں، وہ دنیا کی 8 یونیورسٹیز ہیں جن کا ایک کنسورشیم ہے اور بڑا مشہور ہے ادب کے لحاظ، یونیورسٹی آف پینسلوینیا. وہاں میرا داخلہ ہوا. تو وہاں جو ابھی میرے استاد ہیں ڈاکٹر جمال ریاض، جو اسلامک اسٹڈیز اور صوفی اسٹڈیز کے بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے بہت شاعری کے جو ایک طرح سے سیریس شاعری میں کرنے لگا، تو اس میں انہوں نے مجھے بہت اس کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ وہ خود بھی جو ہے شاعر نہیں ہے لیکن وہ خود بھی صوفی ادب اور فارسی ادب کے بہت بڑے عالم ہیں. تو خیر کہنے مراد یہ ہے کہ اچھے اساتذہ نصیب ہونا کچھ حد تک اپنا کام اس میں ہوتا ہی ہے، لیکن بہت حد تک یہ خدا کا کرم رہا کہ اچھے عالم ملے اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور آپ آگے بڑھتے گئے. عبد المنان، ہمارے معاشرے کا اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر بچے
یا تو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں, چاہے ماں باپ کا پریشر ہو یا جو ہمارے سماج میں سوسائٹی میں جو ٹرینڈز ہیں اس کی وجہ سے, لیکن آپ ادب کی طرف مائل کیسے ہو, اور وہ بھی امریکہ پہنچ کر؟ ارے بڑا اچھا سوال, دلچسپ سوال ہے یہ. بات جو آپ نے عرض کیا بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں چاہے وہ معاشی حالات کی وجہ سے ہو یا دیگر حالات کی وجہ سے ہو, ایک طرح کا جو رجحان ہے وہ اسٹیم فیلڈ جس کو کہتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی فیلڈز کی طرف ہے. میرا چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک تو ابتدا سے ہی میرے نانا جان اور میرے والد بھی کچھ حد تک شعر و شاعری سے کافی ان کا شغف تھا, اور کچھ مجھے یہ میرا ماننا ہے کہ میرے نانا اور میرے والد دونوں کو ادب کی طرف ادب سے ہی منسلک ہونا چاہیے تھا, لیکن دیگر حالات کی وجہ سے انہوں نے مصلحتاً کچھ اور کام, تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, وہ والی بات ہے. تو کچھ حد تک ان کو شاید یہ شوق رہا کہ مجھے اس طرف تھوڑا سا مائل کیا جائے, اور پھر خدا کا کرم رہا کہ مجھے ایسی اپرچونٹیز ملتی گئی جس سے کہ کچھ ایسے اداروں سے بھی, تعلیمی اداروں سے وابستگی پیدا ہوئی. انہوں نے میری درخواستیں جو تھیں اپلیکیشنز وہ قبول فرمائی, تو اس وجہ سے مجھے ایسے مواقع ملتے چلے گئے جس سے یہ کام کرنا ممکن تھا. تو کہنے کا غرض یہ ہے کہ کچھ حد تک ایسا نہیں ہے کہ ایسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کشمیر میں جو میرے دوست احباب ہیں, مجھ سے بڑے ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں, جو ادب کی طرف ایک عام رجحان کشمیر میں ادب کی طرف ہے. لوگوں کو شعر یاد ہیں, شعر سننا پسند بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو ایک پروفیشنل طرح سے جو ہے آپ خود اس ایک بہت ہی یونیک جو ہے پروفیشن میں آپ اہل صف اول کے, تو آپ بھی ان کو نوجوانوں کو یہ ضرور یہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے فیلڈز میں جب انسان اپنی آپ تو خیر صف اول میں ہیں, ہم تو ابتدا کر رہے ہیں, کہ وہ اپنی جگہ بنانا محنت کا کام ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اسٹریٹجک بھی ہونا پڑتا ہے. مطلب کہ آپ کو کچھ ایسی چیزوں پہ تحقیق کرنی پڑتی ہے جو یا ایسے اداروں پہ تحقیق کرنی پڑتی ہے جو اس چیز میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو اپنی جگہ بنانے میں مدد کریں گے. کشمیر میں ابھی جو میں بھی اپنی کوشش آپ کے ناظرین سے میں ضرور کہنا چاہوں گا, کچھ بچے ابھی ہیں جو مجھ سے جو ہے رابطہ کرتے ہیں قائم اور پوچھتے ہیں کہ کس طرح, تو اپنی طرف سے جو میں تو کیا ہی کر سکتا ہوں, لیکن تھوڑا بہت جو اس معاملے میں جو گائیڈنس ہے یا انفارمیشن ہے تو وہ فراہم ہو لوگوں کو, تو ضرور یہ ممکن بھی ہے, اور یہ بہت سارے لوگ اب کر بھی رہے ہیں. ابھی میں نے کچھ ہی دنوں پہلے پچھلے سال 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں کشمیر سے جنہوں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا ہے امریکہ میں, اور ان سے میری خط و خطابت رہی. تو جی, تو یہ میں نے بڑا لمبا جواب دیا اس بات کا, لیکن کہنے کا میرا غرض یہ تھا تاکہ ناظرین جو خاص کر نوجوان ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ یہ جو اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے, چاہے درس و تدریس یا تحقیق یا شاعری, اس میں صرف اپنی سکل کا کام نہیں ہوتا, بلکہ اپنی محنت کے علاوہ جو دنیا سے اپرچونٹیز کو اویل کرنا بالکل, اور باقی خدا کی مرضی, تو اس میں خدا کی مرضی. عبد المنان علم, چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا, اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین, ایک بریک کے بعد عبد المنان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام مہکتی صبح میں, اور آج ہمارے مہمان ہیں جن کو ہم نے مدعو کیا ہے صبح صبح اس پروگرام میں, عبد المنان علم, جو کہ ایک ریسرچر ہیں, رائٹر ہیں, اسکالر ہیں اور شاعر بھی ہیں. منان, آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ جو ابھی پریزنٹلی آپ پی ایچ ڈی کے شاگرد ہیں, تو آپ کا سبجیکٹ کیا ہے, ٹاپک کیا ہے, آپ کس پہ ریسرچ کر رہے ہیں؟ جی, جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا, میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریلیجس اسٹڈیز ہے, اسلامک اسٹڈیز ہے. اچھا. اور اس کے اسلامک اسٹڈیز کے اندر کئی ریشے ہیں, جیسے کہ کئی شعبوں میں ہوتے ہیں. میرا اردو اور فارسی ادب اور خاص کر تصوف, صوفیزم, اس کے ذیل میں میری پی ایچ ڈی ہے. میری جو تحقیق ہے اس وقت, وہ جس کو ہم ڈسرٹیشن کہتے ہیں, مقالہ, وہ 20ویں صدی میں
جو ادب کا تصور ہے، اسلامک ادب جس کو کہتے ہیں، ادب کے دو تین معنی ہیں. ایک ادب کے معنی ہیں کہ جس کو ہم ادبیات کہتے ہیں، لٹریچر، لیکن ایک ادب کے معنی یہ بھی ہیں ادب آداب، کہ کس طرح سے تہذیب جس کو کہتے ہیں. تو یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ اردو اور فارسی اور کشمیری میں بھی ادب کے تینوں معنی ہیں. مطلب ادب سے آپ تین معنی مراد لے سکتے ہیں، ادب، ادبیات، ادب آداب، اور جو ایک طرح پہننے جسے کہتے ہیں کمپارٹمنٹ، جس انگریزی میں لفظ ہے، جس تہذیب سے آپ ایک محفل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو ان تینوں کا جو ہے، اور اس کا جو ایک تعلق ہے تحقیق میں میری، وہ تصوف سے جا کے جڑتا ہے، جو تصوف کی مجالس ہوا کرتی تھی ان سے. تو اس ذیل میں میں نے دو شاعروں کا انتخاب کیا ہے. ایک اردو کے شاعر ہیں فیض احمد فیض صاحب، اور دوسرے ہیں افغانستان کے ایک بڑے مشہور شاعر، فیض صاحب کے ہم عصر ہوا کرتے تھے، خلیل اللہ خلیلی. اچھا. خلیل اللہ خلیلی بہت بڑے شاعر تھے، وہ فیض صاحب کے تقریباً ہم عصر تھے. اچھا. اور وہ دری یا فارسی میں شعر کہا کرتے تھے. تو ان دو شعراء کی شاعری میں ادب کا کیا تصور ہے، اور انہوں نے کس طرح کی محافل جو ہے 20ویں صدی میں، کس طرح کی محافل سے انہوں نے زیب اٹھایا، اور پھر وہ کس طرح کی محافل کی زیب بنے. کیونکہ یہ دونوں شعراء جو تھے کافی ان کو محافل میں بلایا جاتا تھا، اور تربیت کے لیے بہت سارے جو ان سے جونیئر شعراء تھے وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، آتے تھے. تو اس تہذیبی عنصر کا ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ادب یعنی کہ شاعری کے ذریعے اور محفل کے ذریعے تربیت جو دی جاتی ہے یا دی جاتی تھی ایک طرح سے 20ویں صدی میں، خاص کر اردو اور فارسی کی شعری محافل میں، اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں. تو وہ میرا جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ ہے. تو براڈلی اردو اور فارسی ادب، جدید ادب، اس پہ بھی میرا کام ہے، جاری ہے. منان جی، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے کشمیر میں بھی فارسی کی جو تاریخ ہے بہت تابناک ہے نا، بلکہ ایک وقت میں فارسی ہی ہماری آفیشیل لینگویج ہوا کرتی تھی. اگر آپ اس کشمیر میں فارسی کے سفر کے بارے میں کچھ ہمیں اضافہ کریں ہماری نالج میں تو اچھا رہے گا. نہیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے، میں دو چیزیں عرض کروں فارسی کے لحاظ سے، نہ صرف کشمیر میں بلکہ پورے برصغیر میں، سب کانٹیننٹ میں. دو چیزیں ہیں. ایک، اس پورے خطے میں اسلامی تصوف، صوفیزم کی تاریخ بغیر فارسی کے لکھی نہیں جا سکتی. صحیح ہے. فارسی بہت ضروری وسیلہ رہا ہے قریباً 600 سے 700 سال. اچھا. تقریباً مان لیجئے آپ 13ویں صدی کے بعد کم سے کم جو فارسی 13ویں صدی مانے منگول انویژن کے بعد پورے اسلامی جو ایک خطہ تھا عراق سے لے کر ملیشیا تک، اس میں جو فارسی کا عمل تھا وہ بہت ضروری عمل تھا تصوف کے لحاظ سے، کیونکہ جتنی زیادہ کتابیں اور جتنی زیادہ اشعار اور ملفوظات یہ سب فارسی میں ہیں. تو فارسی کا ایک تو جنرلی بہت ضروری ایک اس پورے خطے میں فارسی کا بہت ضروری عمل ہے تاریخ کے حساب سے اور ادب کے حساب سے. اور دوسری بات یہ کہ فارسی کا جو دیگر جو بہت سارے امپائرز تھے، مغل امپائر، صفوید امپائر اور آٹومن امپائر، تین بڑے امپائر جو قریباً 400 سے کم 400 سے 500 سال وہ رہے، ان میں فارسی جو زبان تھی اس کو لنگوا فرینکا کہتے ہیں. مطلب وہ زبان تھی جس میں جیسے آج انگریزی ہے، جیسے جب مان لیجیے 15ویں صدی میں 16ویں صدی میں کشمیر میں بھی یہ بات سچ ہے، جب ایک حکمران کو دوسرے حکمران سے بات کرنی ہوتی تھی وہ کس زبان میں بات کرتے تھے؟ وہ فارسی میں بات کرتے، اسی لیے خطوط جو ہیں فارسی میں. تو فارسی کا اس وجہ سے تاریخی طور پہ بڑا ضروری اس میں عمل ہے، اہمیت ہے. اور کشمیر میں بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں بھی جب حکمران چاہے وہ دیگر اوقات پر، فارسی ان کی بہت ضروری زبان تھی، حتیٰ کہ ایون ڈوگراز کا بھی فارسی میں ہی، کیونکہ وہ لنگوا فرینکا تھی اس میں. اب ادب کے حساب سے اس کا بہت ضروری ایک عنصر یہ بھی ہے کہ جتنا بھی جس کو ہم کینن کہیں گے نا، جس کو ہم کینن کہیں گے،
وہ چاہے اردو کا ہو، کشمیری کا ہو یا فارسی کا اپنا ہو، اس میں فارسی شعراء کا بہت بڑا عمل ہے، رول ہے. تو جیسے کہ ابھی ہمارے یہاں تو بہت بڑے، ہمارے یہاں جو سب سے بڑا فارسی کا شاعر پیدا ہوا ہے جس نے دنیا بھر میں اپنا نام منوایا اپنی زندگی میں، وہ تھے غنی کشمیری. غنی کشمیری بہت بڑے شاعر تھے. میں جانتا ہوں لوگ مہجور صاحب، مہجور، ہاں یہ میں کہنے والا تھا کہ مہجور صاحب جو تھے، مہجور یہ بات شاید کم لوگوں کو معلوم ہے ہاں، کہ مہجور صاحب نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت فارسی اور فارسی شاعری کرتے ہوئے گزارا. اب یہ بہت ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ان کے فارسی کلام کا کوئی ایک کلیات نہیں ہے، تو اس کا ایک کریٹیکل ایڈیشن نہیں ہے. لیکن جہاں تک میرا ہے کہ ان کے اردو کا آنے والا ہے، پر ابھی تک ہے نہیں ہمارے پاس ان کا کشمیری ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں ابھی ایک مقالہ، ایک پریزنٹیشن کارنیل یونیورسٹی میں کر رہا تھا، مہجور اور اقبال کے اوپر وہ مقالہ تھا، پیپر تھا. تو اس کی تحقیق کے دوران بڑی دلچسپ چیزیں میرے سامنے آئیں، شاید آپ کے ناظرین بھی سن کر آپ بھی محظوظ ہوں سن کر. جیسے کہ ایک بات پتہ چلی کہ مہجور جو تھے انہوں نے کم سے کم 2 کلیکشنز، 2 مجموعے فارسی کے لکھے ہیں. ایک کا نام ہے گل ویراں اور ایک کا نام ہے شہر آشوب. تو سننے والے اگر کسی کوئی انتھوزیاسٹ ہے جس کے پاس وہ موجود دستیاب نہیں ہے، بہت کم، یہ بہت کم، کیونکہ ان کا کلام کشمیری کا تو چھپتا گیا، لیکن اردو کا اور فارسی کا بہت سارا کلام وہ ایک تو نیوز پیپرز کے لیے لکھا کرتے تھے. جیسے ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جو ہمیں اس وجہ سے ملی کیونکہ انہوں نے ایک نیوز پیپر میں وہ چھاپی تھی جس کا نام ہے خطاب و مسلمان نوجوان سے خطاب، اور بڑے وہ اقبال کے رنگ میں وہ ہے. جی اقبال سے ان کی خط و کتابت بھی تھی، یہ ہم جانتے ہیں. ان کا ایک لیٹر جو ہے وہ ڈیجیٹائز بھی ہوا ہے تو آپ کو دستیاب ہے، بڑا دلچسپ ہے. لیکن ایک چیز مجھے یہ کہنی تھی کہ ان کا جیسے مجھے بہت کم لوگ ایسے ملے ہیں جنہوں نے مہجور کا کوئی اردو شعر سنا ہو. تو میں آپ کو مہجور کا ایک اردو شعر سناتا ہوں. جی ضرور. مہجور نے یہ شعر، یہ ہمیں اس لیے پتا ہے کیونکہ وہ امرتسر میں تھے ایک بار، اور یہ کچھ غالباً 1907، بہت کم عمر رہی ہوگی ان کی، کچھ 20-21 سال کے رہے ہوں گے. تو وہ ان کی جو بہت اچھی ان کی صحبتیں تھیں بڑے بڑے اردو کے جید عالموں کے ساتھ، جس میں سے ایک شبلی نعمانی تھے. جی. تو امرتسر یا لدھیانہ میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، طرحی مشاعرہ. تو طرحی مشاعرہ ناظرین کے لیے ایسا مشاعرہ ہوتا ہے جس میں ایک طرح دی جاتی ہے، ایک مصرع دیا جاتا ہے. تو طرح جو تھی وہ اردو کی کچھ یوں تھی کہ دل طائر کے پہنانے کو یہ دل طائر کے پہنانے کو یہ دام اچھا ہے، یہ طرح تھی. تو ہمارے پاس مہجور کی غزل، انہوں نے غزل پڑھی جس پہ شبلی نعمانی نے ان کو بہت بڑے، شبلی نعمانی بہت جید عالم تھے، شعر العجم انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے ان کو بڑی داد دی. اس کا ایک شعر ہمیں پتہ ہے کیا تھا. تو اس کا شعر مہجور نے بڑا زبردست شعر کہا. ان کا یہ اردو شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ اجڑے غاروں میں رہا کرتے ہیں رہزن چھپ کر، اجڑے غاروں میں رہا کرتے ہیں رہزن چھپ کر، دل مضطر ہی میں دلبر کا قیام اچھا ہے. کیا بات، یہ مہجور کا شعر ہے. جی جی. تو بڑا اچھا شعر ہے اور اس پہ شبلی نعمانی نے ان کو بڑی داد بھی دی. اس کے بعد ان کے بیچ میں ایک مکالمہ ہوا جو بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ کہ اس کے بعد وہ ان کے پاس گئے، مہجور 21 سال کے رہے ہوں گے اور شبلی نعمانی بڑے عالم. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ان کے تخلص کے بارے میں کہ بھائی مہجور آخر کس سے؟ تو مہجور نے جواب دیا اپنے وطن معلوف سے. تو پھر شبلی نعمانی نے پوچھا تو پھر جب آپ وطن واپس لوٹنے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا علامہ شبلی سے. تو یہ ایک بات ہے. غنی کشمیری صاحب کا نام لیا اس میں، ان کے کوئی اشعار اگر آپ بتائیں اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں. ان کی ایک غزل مجھے بہت پسند ہے جی، اور وہ بہت بڑی، دیکھیں غنی کشمیری کا تو ذکر غالب نے بھی کیا ہے، غنی کشمیری کا ذکر بہت فارسی کے شعراء نے بھی کیا ہے. تو ان کی ایک غزل کے چند شعر میں سنا دیتا ہوں، بڑی اچھی غزل ہے اور اس کا میں ترجمہ جیسا میں. ان کی ایک غزل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جان را بکوئے دوست روان می کنی ماں، یعنی کہ کار عشق بجان می کنی ماں. جی، کہ میں اپنی جان کو اپنے اپنے دوست کے کوچے میں ہم اپنی جان کو بھیج رہے ہیں. جان را بکوئے دوست روان می کنی، ہم اس کو روان کریں. یعنی کہ کار عشق بجان می کنی ماں، یعنی کہ جو یہ کار عشق ہے یہ ہم اپنی جان سے ادا کر رہے ہیں.
پھر کہتے ہیں کہ مطرب گر آرزوئے تو فریاد ما بود، کہ اے مطرب اگر تیری آرزو یہ ہے کہ تو میری فریاد بنے، مطلب میری فریاد تیری زبان پہ آئے، مطرب گر آرزوئے تو فریاد ما بود مانند نئے بدید فغان می کنی ما. بہت زبردست شعر ہے. کہتا ہے کہ تو اب مطرب سے کہہ رہے ہیں کہ مطرب دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ میری جو میرا جو درد ہے وہ تمہاری فریاد بنے، تو تمہیں آنکھوں سے ہم اپنی جو داستان ہے، اپنا جو درد ہے وہ آنکھوں سے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ایک نئے اپنے آنکھوں سے، نئے مانے فلوٹ. جی. تو آپ دیکھیں آپ تو یہ کہتے ہیں جو فلوٹ میں چھوٹے چھوٹے وہ نہیں ہوتے ہیں چھید ہوتے ہیں جس سے ہوا آتی ہے اور آواز پروڈیوس ہوتی ہے، تو وہ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں آنکھوں سے. اچھا. مطلب کہ ہم تو تمہیں نئے کی آنکھوں سے فغان کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم جو ہے وہ نئے کی طرح ہیں، مطلب کہ ہم آنکھوں سے فغان کرتے ہیں. جی. تو پھر ان کے دو اور شعر میں اسی غزل کے بڑا اچھا شعر ان کا ایک یہ ہے کہ مشہور در جہان سواد از سخن شدیم، کہ ہم جہان سواد میں، مطلب سیاہی جو انک، ان دا ورلڈ آف انک، جی، ہم اپنی سخن کی وجہ سے مشہور ہوئے. مشہور در سواد جہان از سخن شدیم ہمچون قلم سفر بزبان می کنیم، یعنی قلم کی طرح ہم جو ہے ہماری جو شاعری ہے وہ زبان سے سفر کرتی ہے. جی. تو بڑا اچھا شعر. اور اس کا آخری شعر ہے کہ مارا چشم مرگ بود خاموشی گنی، ہم شمع کی طرح ہیں اور ہمارے لیے خاموشی جو ہے وہ موت کی طرح ہے. کیونکہ ایک بڑا اچھا اس میں ایک بہت لطیف جو انہوں نے استعمال کی ہے چیز، وہ یہ ہے کہ خاموشی کے دو معنی ہوتے ہیں. جی. ایک خاموشی مطلب کہ چپ رہنا، سائلنس، خاموش. لیکن جب آپ فارسی میں جب آپ کسی شمع کو بجھاتے ہیں تو اس کو بھی خاموش کردن کہتے ہیں. خاموش کردن مطلب بجھانا، تو ایکسٹنگوش. تو یہاں خاموشی کے دو معنی ہیں کہ مارا چشم، ہم شمع کی طرح ہیں، مرگ بود خاموشی غنی، ہمارے لیے خاموشی جو ہے وہ موت کی طرح ہے. مارا چشم مرگ بود خاموشی غنی اظہار زندگی بس زبان می کنی ما. چلو ہم آج پھر اپنی تمنا عام کرتے ہیں. چلو ہم آج پھر اپنی تمنا عام کرتے ہیں. ہمارے نام کی الفت تمہارے نام کرتے ہیں. چلو ہم آج پھر اپنی تمنا عام کرتے ہیں. تغافل تم پہ جچتا ہے، ہمیں ہے عرض کا دعویٰ. تغافل تم پہ جچتا ہے، ہمیں ہے عرض کا دعویٰ. تم اپنا کام کرتے ہو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. تم اپنا کام کرتے ہو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہمارے نام کی الفت تمہارے نام کرتے ہیں. چلو ہم آج پھر اپنی تمنا عام کرتے ہیں.
बे नाम करते हैं सभी बागों को ताजा कुछ कफे बेनाम करते हैं हमारे नाम की उल्फत तुम्हारे नाम करते हैं चलो हम आज भी अपनी तमन्ना आम करते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये गज़ल अब्दुल मन्नान अलम का लिखा हुआ जो कलाम है आपको पसंद आया होगा, और ये हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त और गुलकार मोहतरम काजी रफ़ी साहब ने कंपोज़ किया था और गाया भी था। मन्नान, आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपने लिखना शुरू किया, और उसके साथ ही चंद अशार अपने जो आपके लिखे हुए हों हमारे नाज़रीन को सुनाएं। जी बहुत, एक पहले मैं एक ज़रा कता कलामी माफ़, एक मैं एक अर्ज़ करूं कि आपने अभी काजी रफ़ी साहब की गज़ल जो है वो सबको जो उन्होंने गाई, काजी रफ़ी साहब हैं, मुनीर मीर साहब हैं, शाहज़ बशीर जी हैं और शफ़ी सोपोई साहब हैं, और फिर ख़ुद आपने भी ये गज़ल, तो मैं आप सब का पहले बराह रास्त शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात यकीन माने आप, जब आप सब ने ये इतनी मेहनत से ये गज़लें गाई, पता नहीं ये आप लोगों के दहने मुबारक से ये गज़लें लोगों तक पहुंची, इसकी ये हकदार थी कि नहीं। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि घर से दूर होना या कश्मीर से दूर होने में जो जब मैंने आप लोगों की आवाज़ों में ये गज़लें सुनी तो मैं बिल्कुल आपदीदा हो गया था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात थी। और मैं आप सब का, काजी रफ़ी साहब का और सबका, और ख़ासकर आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारा ये भी मंशूर है कि हम जो उभरते हुए हमारे जो फ़नकार हैं, शोरा हजरात हैं, या किसी भी फील्ड में अगर लोग हमारे बच्चे सामने आते हैं तो उनको इनकरेज करना भी हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। हम उसी फ़र्ज़ को अंजाम देते हुए आप जैसे होनहार नौजवानों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ये कल आपके हाथों में है, ये मुस्तकबिल जो हमारे फ़न का है, अदब का है, कल्चर का है, यह आप जैसे लोगों के हाथों में है। तो सेकंड लाइन का और आपको एक विंडो देना, एक प्लेटफॉर्म देना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसके लिए आपको शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, अपनी जगह वो बात ज़रूरी है। पर खैर, आपके सवाल तो मैंने पहला शेर मैंने अमूमन जब मैं, क्योंकि मेरा तहकीक का काम शोरा के लिए, तो अमूमन शोरा कहते हैं कि जी मैं 8 साल का था तो मैंने पहला शेर कहा। ये मेरे मामले में ये बात सच नहीं है। मैंने शेर ज़रा देर से कहना शुरू किया, तब तक कभी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे मेरे नाना जान ने मुझे पहले गालिब और इकबाल के शेर और ये सब तो मतलब हम सुनाए, मतलब मुझे पता नहीं था। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे मतलब समझ आए, तो फिर पता चला भाई ये तो एक कुएं निदा है, अभी इस पे कैसे चढ़ा जाए। मतलब आप जब वैसे बड़े शोरा का कलाम पढ़ते हैं तो कहीं गुंजाइश नजर नहीं आती। तो खैर फिर वो थोड़ी बहुत कोशिश की, और उसमें मैंने आई थिंक अपने पीएचडी के पहले साल में मैंने अपनी पहली नज़म पढ़ी, जिसके लिए फिर मुझे तहरीर की जी। तो वो पहली नज़म कही और फिर पहली गज़ल कही। पहली गज़ल का शेर एक मैं आपको सुना देता हूँ, जो मेरी पहली गज़ल का शेर था। हालांकि पहली गज़ल का शेर कभी सुनाना नहीं चाहिए लेकिन खैर मैं उसका मतला ये था कि हर रिन तर्क मैं का तलबगार हुआ है, हर रिन तर्क मैं का तलबगार हुआ है, हर बुत तेरी आमद से परस्तार हुआ है। ये उसका एक शेर था। बहुत अच्छा। तो खैर ये मैं कुछ जरूर एक आपका हुक्म है, मैं एक गज़ल के चंद शेर सुना देता हूँ, और उसके बाद फिर एक नई गज़ल, एक ताज़ा गज़ल आपकी नाज़रीन और आपके नाम। तो पहले एक पुरानी गज़ल के कुछ चंद शेर के ये मतला है कि कोई कह दे इसी दम इस जहां के नौहा खानों से, कोई कह दे इसी दम इस जहां के नौहा खानों से, मुखातिब अब के हम हैं दर्द खुर्दा हम जुबानों से। वाह। कोई चाहे कि देखे जख्म मेरी जान खस्ता के, उसे लाजिम है पहले चश्म तर कर ले अजानों से। सफर हिजरत का हमने तय किया है इतनी दूरी तक,
سبھی ہم لوگ ہجر میں ہی ہیں سب. جی جی. سفر ہجرت کا ہم نے طے کیا ہے اتنی دوری تک کہ گہرے ہو چلے ہیں نقش پا بھی آسمانوں سے. ماشاء اللہ. تو یہ کچھ شعر تھے. اور ایک تازہ غزل میں جی، آپ ضرور. آپ کے نام اور آپ کے ناظرین کے نام میں ایک تازہ غزل کے کچھ شعر. جی تو یہ ہے کہ اب یہ مجھے یاد نہیں ہے تو پڑھنی پڑے گی. ہاں ضرور ضرور. ہر ایک افسردہ نوا تاب فغاں رکھتا ہے. ہر ایک افسردہ نوا تاب فغاں رکھتا تاب ہے. فغاں رکھتا ہے. تھکی ہاری ہی سہی طرز بیاں رکھتا ہے. ہے. اس میں تھوڑا سا ذرا یہ فارسی آمیز ہے تو میں جی، جی. بیچ میں وہ کر دوں گا. فروغ شعلہ نالاں قفس تیرا میں. فروغ شعلہ نالاں قفس تیرا میں غرور رفت خورشید جہاں رکھتا ہے. یہیں سے خواب دلاویز سفارہ ہوگا. یہیں سے خواب دلاویز سفارہ ہوگا. یہاں سے دیکھیے یہ پاؤں کہاں رکھتا ہے. اچھا ہے. یہاں سے دیکھیے یہ پاؤں کہاں رکھتا ہے. ہمارے ہجر مسلسل کا بہا لکھنے کو. ہمارے ہجر مسلسل کا بہا لکھنے کو فلک کس گام منہ قلم زماں رکھتا ہے. واہ. فلک کس گام منہ قلم زماں رکھتا ہے. ہنر رکھتا ہے مصور جو ورق کے رخ پر. ہنر رکھتا ہے مصور جو ورق کے رخ پر. پر. فقط ایک رنگ میں 100 رنگ نہاں رکھتا ہے. واہ واہ. ہماری سادہ دلی نغمہ صبا کو سونپا. ہاں ہاں. گلوکار یہی کرتے ہیں. ہماری سادہ دلی نغمہ صبا کو سونپا. صبا پر بار نفس کوئی کہاں رکھتا ہے. صبا پر بار نفس کوئی کہاں رکھتا ہے. زباں کہنے کو تو ہے تاب سخن بھی ہے پھر. زباں کہنے کو تو ہے تاب سخن بھی ہے پھر. علم کیوں دل ہی غم کار زیاں رکھتا ہے. واہ واہ. بہت اچھا. یہ آپ کے نام. بہت اچھا. شکریہ. علم آپ کی جو غزلیں ہیں بہت سارے فنکاروں جیسے کہ آپ نے فرمایا گائی ہیں جس میں میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری آواز بھی کہیں کہیں پہنچتی ہے. یہاں کا جو من جملہ ٹیلنٹ ہے چاہے ادب میں یا اوور آل جو فن ہے جی. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا اظہار خیال، آپ کا ریئیکشن اس پہ سننا چاہیں گے. آپ کے تاثرات. جی میں اس پہ میری ایک عادت یہ بھی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ جو پژوہشگار ہوتے ہیں تحقیق کرنے والے سب کا ان کی عادت ہونی چاہیے کہ نہ صرف وہ جو ہمارے گزرے ہوئے شعراء ہیں بڑے شعراء ہیں لیکن جو آج کل لکھ رہے ہیں ان کا کلام پڑھنا بہت ضروری ہے. اور میں بالکل یہ کوشش کرتا ہوں کہ کلام پڑھوں. انفیکٹ جب میں کشمیر آتا ہوں تو میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ کئی جو نوجوان شعراء ہیں مجھ سے بھی جو شاید 1-2 سال چھوٹے ہیں یا میری عمر کے تو ان کا بھی کلام میں پڑھوں. اور یہ بہت ضروری بات کیونکہ ایک نقاد نے یہ بڑی زبردست بات کہی تھی کہ ادبی تہذیبیں اپنے سب سے مشہور شعراء کی وجہ سے زندہ نہیں رہتی. اچھا. وہ اپنے اوسطاً جو شعراء ہوتے ہیں ان کی وجہ سے زندہ رہتی ہے. تو یہ نہیں کہ آپ ہماری روایت میں میجور آ گئے, ہماری روایت میں جو ہیں غنی کشمیری آ گئے ہیں, یا اردو کی روایت میں غالب ہیں اور اقبال ہیں اور فیض ہیں, لیکن ان سے تو وہ تو ہمارے اس کے جیسے کہتے ہیں نا زینت ہیں, بڑے نام ہیں. لیکن جو اوسطاً جو لوگ عموماً لکھ رہے ہیں ان کو پڑھنا اور ان سے شعر سننا بہت ضروری ہے. تو یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, جتنے شعراء سے میں یہاں ملا ہوں اور جس طرح کی شاعری لوگ کر رہے ہیں اس کو فروغ بھی دینا ضروری ہے اور اس پر تبصرہ کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ بات ضروری ہے. یہ نہیں ہمیں صرف اس بات میں رہنا چاہیے کہ مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ مطالعہ ضروری ہے میری نظر میں, کہ شاعر ہماری روایت میں خاص کر کہ ایک بڑے شعر کے پیچھے 1000 شعر کھڑے رہتے ہیں, ہے نا. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک شعر دیکھتے ہیں کہ اس کا اچھا یہ شعر تو پھر غالب نے اس طرح کہا تھا, تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ چرا رہے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ بڑے شعر کے پیچھے 1000 بڑے شعر کھڑے رہتے ہیں. یہ ہماری روایت کا حصہ ہے, شعر کہنے کا حصہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا, یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس مطالعے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم عصر کیا لکھ رہے ہیں اس پر مطالعہ کرنا, اس پہ نظر رکھنا ضروری ہے. بالکل, کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ وہ روایتیں جو ہیں وہ اپنے
روزمرہ کے شعراء سے زندہ رہتی ہیں، تو وہ ضروری ہے، ان کو آپ پڑھیں، کیونکہ بغیر پڑھنے والوں کے، بغیر سننے والوں کے شاعری کا تصور ہماری روایت میں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں کہ آپ شعر کہتے ہیں، تو آپ شعر کہتے ہیں تو مطلب کہ کوئی سننے والا بھی ہونا چاہیے. جی. تو ادبی روایت کو قائم اور جاری و ساری رکھنے میں سب سے ضروری بات یہ نہیں ہے کہ اس میں شعر کہے جا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس میں شعر سنے جا رہے ہیں. تو سننے والے، جس کو ہم چاہے ریڈرز کہیں یا لسنرز کہیں، تو جب تک آپ کے قارئین اور سامعین ہیں تب تک آپ کی ادبی روایت جو ہے وہ جاری ساری، تب تک شاعر پیدا ہوتا رہے یا پیدا ہوتی رہے گی. تو یہ ایک ضروری بات ہے. منان جی، اس پروگرام میں یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے اس پار آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین، آئیے بریک کے بعد عبدالمنان علم سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام مہکتی صبح میں. آج ہمارے خاص مہمان ہیں عبدالمنان علم، جو کہ فارسی اور اردو ادب کے شاعر ہیں، شاگرد ہیں، اور آج کل یونیورسٹی آف پینسلوینیا USA میں زیر تعلیم ہے. آپ کو 2021-2024 کے لیے ایک فیلوشپ کے لیے آپ کو نامزد کیا گیا ہے. غالباً جہاں تک میری، آپ نے کہا کہ تحقیق کا جہاں تک تعلق ہے، اس یونیورسٹی میں صرف 33 اسٹوڈنٹس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اویئر. جی، یہ الحمدللہ یہ خدا کے کرم سے کووڈ کے دوران ایک فیلوشپ کا جو ہے آغاز کیا گیا تھا ہماری یونیورسٹی میں، یونیورسٹی پینسلوینیا، جس میں کچھ 15-16 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس میں یہ فیلوشپ ان طلباء کے لیے تھی جو PhD کر رہے تھے، اسکالرس. 16,000 اسٹوڈنٹس میں سے 33 کو ملی. ہاں جی. تو اس میں یہ، کیونکہ یہ جو فیلوشپ تھی، یہ یونیورسٹی وائڈ فیلوشپ تھی. مطلب کہ ہماری یونیورسٹی میں لا اسکول بھی ہے، میڈیکل اسکول بھی ہے، ہیومینٹیز بھی ہے، تو سب میں یہ ایٹ دا سینٹرل لیول تھی. تو اس میں میرا انتخاب میری تحقیق کی وجہ سے ہوا تھا، اور ایک طرح سے جو یہ فیلوشپ تھی وہ انٹر ڈسپلنری ریسرچ پوٹینشیل کے لیے تھی. سو what they called for was promising scholars of interdisciplinary topics. Okay. تو اس میں میرا انتخاب ہوا تھا میری تحقیق کی وجہ سے، اور ایک طرح کا ان کو میرا جو کام ہے اور اس کام کا کہنا چاہیے مستقبل ان کو اچھا لگا. تو اس وجہ سے میرا انتخاب ہوا. یہ 3 سال کی فیلوشپ تھی، اور اس کو پین پریزیڈنشل فیلوشپ کے نام سے پکارتے ہیں. جی. تو بڑا لمبا پروسیجر تھا، اور اس کا مطلب کئی چیزیں ہمیں سبمٹ کرنی پڑی، اور پھر کچھ عرصے کے انتظار کے بعد الحمدللہ یہ ہوا. جی. اور اس کے علاوہ، اس پریزیڈنشل فیلوشپ کے علاوہ آپ کو کن اعزازات سے نوازا گیا ہے، یا جن پہ ذکر آپ کرنا چاہیں گے، یا جن پہ آپ کو ناز ہے؟ جی، ناز تو ابھی ایسا کچھ کیا نہیں ہے جس پہ ناز کر سکے، لیکن کچھ چیزیں جو یہ ایک پریزیڈنشل فیلوشپ سے نوازا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ پرائز ہوتا ہے، وہ مجھے ریلیجس اسٹڈیز میں 1 سال کے لیے جی وہ ملا تھا. اور باقی اعزازات وغیرہ ان سب سے زیادہ تو ضروری یہ ہے کہ ابھی جو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اپنے تحقیق کی طرف اور تھوڑا بہت شاعری کی طرف جو ہے نظر رہے. اور میرے لیے اعزاز سب سے بڑے، جیسا کہ میں نے کہا، وہ یہی ہے کہ ایک اچھی رہنمائی اور اپنے بڑوں کی دعائیں رہیں. اور پھر تو اعزازات تو خیر پھر وہ. ایک آخری سوال آپ سے بنا، کیونکہ ہمارے لاکھوں ویورز دیکھ رہے ہیں پروگرام، خاص کر جو نوجوان ہمارے ہیں جو ادب سے اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام بہت ہی مفید رہا ہوگا. لیکن ہمارے نوجوانوں، ہماری یوتھ کے لیے جو ادب سے وابستہ ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ایک میں بات، خیر کہنے کی تو بہت ساری ہیں، اور ایسا کوئی میں
instead of giving some sort of an advice, which I am in no position to do, I would just share something that has been helpful for me. جو چیز میرے لیے بڑی مددگار ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مطالعے کا کوئی متبادل نہیں ہے ادب کے حساب. کیا بات ہے کہ مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا, لیکن مطالعے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, کئی رنگ ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ ایک مطالعہ تو ہوا کہ آپ اپنی ادبی روایت کا مطالعہ کریں, وہ اس کا بھی متبادل نہیں ہے. آپ کو بڑے بڑے شعراء کئی شعر پڑھنے پڑیں گے میں ادب کے حساب سے. کہانی, چاہے وہ قصے ہوں, کہانیاں آپ لکھنا چاہتے ہیں, ناول, شاعری, آپ سے پہلے کیا کہا گیا ہے وہ پڑھنا ضروری ہے, اس کا کوئی متبادل ہے نہیں. اور عموماً آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کس شعر کے پیچھے 1000 شعر کھڑے ہیں, کس شعر کے پیچھے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شاید میرا تحقیق جو میرا درس و تدریس کا تعصب ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے, لیکن جس میں جس شعر کے پیچھے ایک روایت کھڑی ہو وہ آپ کو سمجھ. تو ایک تو مطالعے کا, لیکن مطالعے کا ایک اور ہے, ایک اور صورت یہ بھی ہے جو غالب کا ایک شعر ہے, بڑا مجھے پسند ہے کہ بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب, بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب, آنکھ کو چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا, چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا, ہر رنگ میں کھلنا. چشم, the eye ought to see in all conditions. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے مصرے میں کہ بخشے ہے جلوہ گل رنگ تماشا غالب, کہ جلوہ گل آپ دیکھیں تو آپ کو ذوق تماشا جو ہے آپ کو حاصل ہوگا. تو گویا کہ مطالعے کا وہ بھی ایک مطالعہ جو ہے صرف کتابی نہیں, بلکہ مطالعہ اپنے شعری روایت کا, اور مطالعہ اپنے جو آپ کے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے آپ کے, تو اس طرح کا مطالعہ چہروں کا, مطالعہ زندگی کی ایک طرح ہر پہلو کا, وہی کہ بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب. تو یہ دو, ایک مطالعے پہ میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ مطالعہ کرنا, مطلب اپنی رسائی سے مطالعہ, نالج حاصل کرنا, مطالعہ کرنا, یہ بہت ضروری ہے آج کے نوجوانوں کے لیے جو خاص کر ادب میں آنا چاہتے ہیں, اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں. منان, آپ اس پروگرام میں آئے, ہمیں بہت اچھا لگا. وی ور آنرڈ ٹوڈے. آپ بہت کم ٹائم کے لیے کشمیر میں آئے, آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی. ہم آپ کو پوری ٹیم کی طرف سے ہم شکریہ کہتے ہیں, اور آپ کے برائٹ فیوچر کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں آئے. بہت بہت شکریہ. یہ تو کہنے کی بالکل بات نہیں کہ آپ کا حکم تھا اور ہم کیسے نہ تعامل کرتے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, یہ تھے عبدالمنان علم, بہت ہی ہونہار شاعر, اسکالر اور ریسرچر جو کہ امریکہ میں مقیم ہے, آج کل کشمیر کے دورے پہ ہیں, اور ہماری اس پروگرام کے آج زینت بنے تھے. کل صبح ایک اور خاص شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں. تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دے اجازت. اللہ نگہبان.